یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 74. 30th of August 1982, Wise, London, Ontario. New address. دوستوں معلوم جمع ہر روز ہے ایوری ڈے سوال جو کھلے تھا علی مدد زندہ میں آپ کے پاس پہلی دفعہ آیا ہوں. 7 مسافریاں میری کینیڈا کی ہوئی. ٹھیک ہے 7 مسافریاں ہوئی لیکن آپ کے لندن ontario میں مجھے کبھی آنے کا چانس نہیں ملا. لیکن آج میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں آپ بھائیوں کا دیدار کیا. میرا ارادہ یہ تھا مفتی صاحب کو میں نے ٹیلی فون میں عرض کی میں 1 گھنٹہ آواز کروں گا اور اس کے بعد میں تھوڑا ٹائم سوالوں کے جواب بھی دوں گا. جو کچھ مولا کو منظور ہوگا وہ ہوگا. جی سوامی مارو چتور سجان ہے آپ شریشٹھ دیوان جس کے بھروسے یہ گنان پہ صدر دین ماں باپ کا پھانسی دے کر صدر دین ماں باپ کا یہ گنان ہم چھوٹے بڑی عمر سے سنتے آئے ہیں اور کامن گنان ہے. اس گنان کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری بھی ہے کہ جو آج میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. امام کا وکھان کیا ہے کہ میرا مولا بڑا چتور ہے. چتور کہتے ہیں بڑا چالاک جس کو ہم فریب نہیں دے سکتے, جس کو ہم چھیتر نہ سکیں, جس کے سامنے ہم اپنی مکر بازی نہیں چلا سکتے, اس کو چتور کہتے ہیں. سامی مارو چتور, پھر کہتے ہیں سجان ہے. سجان کہتے ہیں جو ہمیشہ جاگتا ہے, کبھی غفلت میں نہیں آتا, کبھی نیند میں نہیں آتا, کبھی اونگتا نہیں, ہر وقت وہ ہوشیار رہتا ہے اور چاروں طرف اس کی نگاہ نظر رہتی ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں سجان.
श्रेष्ठ कहते हैं जो सबसे ऊंचा हो, दीवान कहते हैं मदद करने वाले को, वजीर को। स्वामी मारो चतुर सुजान है, आपे श्रेष्ठ दीवान, जिसके भरोसे फिर रया जमीन आसमान। ये वो मौला है कि जिसके आधार से जमीन आसमान स्थिर है। अगर इमाम इच्छा करे तो ये जमीन आसमान एक आंख की पलक में मिट जाए। कि सदरुद्दीन ने कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे शब्दों में मौला का वखान किया है। फिर कहते हैं स्वामी के गले में हार है, हीरा माणिक जड़िया, जिसको भावता को दे तो है साहिब है दिल दरिया। मेरा मौला बहुत चतुर है, बहुत जागरूक और होशियार है, सबसे अच्छा हिमायत करने वाला, मदद करने वाला है। उसके गले में बहुत कीमती हीरे जवाहरात का एक हार है, जिसके ऊपर उसकी इच्छा होवे, उसकी मीठी नजर हो जाए तो वो हार उतार के उसको बख्शीश कर देता है। ये कीमती हार कि जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सका, ऐसा बड़ा दरिया दिल मौला है कि जब बख्शीश देने पे आता है तो मैं ऐसा बख्शीश दे देता है। मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा एक दफा अपने गुलाम कंबर को फरमान किया है, कंबर हम यमन जाते हैं, सफर तैयार करो और यमन के लिए माल लेना है। अच्छा मौला, मदीने से यमन वाया मक्का और दूसरे ताइफ वगैरह होके करीबन 1 महीने की मुसाफरी है। कंबर ने ऊंट तैयार किए, बहुत सा माल असबाब उठाया, मालिक के लिए और अपने लिए खाने पीने का 1 महीने के खाने का बंदोबस्त किया। मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा, दो जहान का मालिक, उसके लिए उसने जौ की रोटी बनाई, 30 रोटियां बनाई मौला के लिए। मौला जौ की रोटी खाते थे, इंग्लिश में जौ को बार्ले कहते हैं। आपने कभी ओट्स खाए हैं, लेकिन बार्ले देखो तो वो ओट्स से ज्यादा हार्ड होते हैं। सबसे अच्छी रोटी गेहूं की होती है, सेकंड नंबर के ऊपर बाजरी की होती है, थर्ड नंबर के ऊपर मकई की रोटी होती है, फोर्थ नंबर के ऊपर चने के आटे की रोटी बनाते हैं, फिफ्थ नंबर के ऊपर चावल की रोटी बनाते हैं, और एकदम हार्डेस्ट जो गई हो रही तो वो जौ के आटे की रोटी बनाते हैं। जब वो रोटी सूख जाती है आप उसको 2 हाथ से तोड़ नहीं सकते। अपने मालिक के लिए उसने जौ की रोटियां बनाई, खुद के लिए भी सामान बनाया, एक गठड़ी में खाने पीने का सामान बांधा, ऊंट के ऊपर लादा, दूसरा सामान लादा। 40 ऊंट थे। सुबह की नमाज पढ़ के ये शेख और गुलाम निकले, ऊंट के ऊपर मौला बैठे थे और कंबर ऊंट की मुहार डोरी पकड़ के आगे आगे चलता था। 10 कोस 20 माइल जितना सफर किया, एक छोटा गांव आता था। मौला फरमाते हैं, कंबर यहाँ मुझे एक आदमी से काम है, तुम इधर ऊंटों को खड़ा रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखो
اونٹوں کو بچھانا نہیں، کیونکہ اگر اونٹ بیٹھ جائیں گے تو 40 اونٹوں کو اٹھانے کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے. اونٹ کو اٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت دیری لگتی ہے. بھلے سرکار مولا گاؤں میں گئے، یہ مہار پکڑ کے کھڑا رہا. جس آدمی کو ملنا تھا سرکار اس کو ملے. مولا مل کے اس کے گھر سے نکلے تو وہ مولا کے ساتھ باہر آیا، گاؤں کے باہر آیا، مولا کو چھوڑنے اس جگہ کے اوپر آیا کہ جہاں یہ اونٹوں کا اسٹیشن تھا. ایک بھکاری ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلتا آیا. رستے میں ایک آدمی کو پوچھتا ہے کہ یہ ایسا خوبصورت، ایسا روپ والا آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا جانتے نہیں، یہ علی ہے. علی خوش ہو گیا. اس نے کبھی مولا کو نہیں دیکھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ علی بڑا سخی ہے. ان دونوں کے پیچھے 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 چلتا آیا. جب وہ آدمی اپنی بات پوری کر چکا، مولا نے اس کو ہاتھ دیا، رخصت ہونے لگے تو یہ بھکاری آگے آیا، مولا کو ہاتھ باندھ کے سلام کیا، جھک گیا. کہتا ہے یا علی آپ ہو؟ فرمایا ہاں میں ہوں. نمن کیا. کہتے مولا میں نے سنا ہے تم سے جو کوئی مانگتا ہے وہ کبھی نراش نہیں ہوتا. مولا فرمایا سچ بات ہے، میرے سے جو مانگتا ہے کبھی نراش نہیں ہوا. کہتا مولا خدا کی قسم 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے ایک دانہ بھی پیٹ میں نہیں ڈالا، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. مانگ مانگ کے کیا مانگا؟ کمبر بنے سکتا، اس کو کھانا دو. اور وہ آدمی جو جانے والا تھا وہ بھی یہ بات سن کے ٹھہر گیا. مولا نے پھر اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی. کمبر چپ ہو گیا. کھانا دینے کا حکم کیا ہے اور کھانا تو میں نے باندھا ہوا اونٹ کے اوپر. آگے آیا کہتا ہے سرکار کھانا تو میں نے اونٹ کے اوپر باندھا ہوا ہے، اس کو تو نکالنے میں بڑی دیری لگے گی، سرکار گٹھڑی میں ہے. فرمایا گٹھڑی دے دو. ہکا بکا ہو گیا. 30 دن کا کھانا. دل میں سوچنے لگا ہم رستے میں کیا کھائیں گے. کہتے مولا وہ کھانا وہ اس نمبر کے اونٹ پہ ہے، اونٹوں کی مہار سب کو اونٹوں کو کھولنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں نا. سرکار نے فرمایا سارا اونٹ دے دو. مگر مولا اونٹ کیسے کھولوں گا، سارے مہار میں باندھے ہوئے ہیں. اس کے ہاتھ سے اونٹوں کی 40 اونٹوں کی قطار بندھی ہوئی جو ڈوری تھی اس کے ہاتھ سے لے کے فقیر کے ہاتھ میں دے دی. یہ 40 اونٹ، یہ سامان، یہ کھانا نہ لے جا. وہ آدمی جو مولا کو چھوڑنے آیا تھا اپنے دانتوں کے نیچے انگلی کاٹنے لگا. سامی مارو چتر سجان ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، لیکن ساتھ ساتھ سخی کتنا سخی. اس کی سخاوت کا کوئی پار نہیں. اس سے مانگو، اس سے مانگو. اللہ کی جتنے نام ہیں صفتیں ہیں اس کے اندر ایک صفت ہے اس کی غنی. پاؤں سیدھے کرو، یہ جماعت خانہ ہے. اللہ میرے آپ نے میری موڈ بگاڑ ڈالی. میں کبھی یہ ٹالریٹ نہیں کرتا وعظوں میں کام کرنے کے لیے. ممباسا جماعت خانے نے کہا یہ امام کا گھر ہے، میں آپ کو نہیں سکھاؤں گا، آپ کے باپ آپ نے نہیں سکھایا، میں سکھاتا ہوں. یہ تمہارے ماں باپ کا قصور ہے کہ اس نے تمہیں جماعت خانے کا ادب نہیں سکھایا. یہ امام کا گھر ہے. ادھر سر نمن کرو، پاؤں آگے مت کرو مولا کے سامنے. جو جگہ سر جھکانے کی ہے تم ادھر پاؤں دیتے ہو.
پتہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو زندگی کے اندر اس کا کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا؟ کیا کہوں آپ لوگوں کو؟ یہ مذہب میں آپ کو ملا کیا ہے؟ اس مذہب کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے یہ مذہب پیروں سے لیا، اس مذہب کو تم نے فٹ بال کی طرح بنا دیا، جس طرح چاہو کرو۔ مومنوں، کچھ شرم کرو۔ تمہارے گھر کے اوپر یہ تمہارا ٹروڈو پرائم منسٹر آ جاوے اور تمہارا گورنر جنرل تمہارے گھر پہ آوے، بیٹھے ہوئے، اور اس کے سامنے تم اس طرح پاؤں کر کے بیٹھو گے؟ یہ امام کا دربار ہے، جس طرف سجدہ کرو اس طرف پاؤں مت کرو۔ اے جی سر سو ہمارا، گرپیر صدر دین جتنے تم ہو، وہ پیر صدر دین یہ کہتا ہے، سر سو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھریا تیرے پیر سادے۔ اے مولا، تیرے پاؤں میں میرا سر ہے اور تم مولا کے سامنے پاؤں کرتے ہیں۔ پیر صدر دین کی جوتی جیسے بھی ہم نہیں ہیں۔ اس گھر کی بہت عزت کرو۔ میرا سبجیکٹ وہ تو چلا گیا، میری موڈ بگڑ گئی۔ میں آپ کو بات سناؤں، یہ گھر کی، یہ جماعت خانے کی توقیر کیا ہے؟ علی شاہ ماں باپ مولانا سلطان محمد شاہ کے پتا شری سلوات پڑھو اللہ، انہوں نے 5 شادیاں کی۔ علی شاہ ماں باپ نے 5 شادیاں کی۔ پہلی شادی ایران کے شہنشاہ کی لڑکی سے کی، مگر کوئی بچہ نہ ہوا۔ دوسری شادی پرائم منسٹر کی لڑکی سے کی اور ان کو ایک فرزند ہوا، ان کا نام پیر آغا شہاب الدین شاہ، جس کو ہم پیر شاہ خلیل اللہ بھی کہتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی کتاب فارسی بھاشا میں انہوں نے لکھی، 2-3 کتابیں لکھی، لیکن انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے دی ٹرو میننگ آف ریلیجن۔ پیر آغا شہاب الدین شاہ، ان کے پاس پیری جامع تھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے، ماں جدی تھی۔ تیسری شادی سے آغا نور شاہ نام کے ایک اور فرزند علی شاہ ماں باپ کو ہوئے، وہ بھی سلطان محمد شاہ سے بڑے تھے۔ چوتھی شادی سے بھی کوئی بچہ نہ ہوا۔ 5ویں شادی جو کی تھی وہ شہنشاہ کی لڑکی کی لڑکی، اس کا نام شمس العالیہ، جس کو ہم ماتا سلامت کہتے ہیں، سلطان محمد شاہ کی ماں۔ سلطان محمد شاہ کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا۔ شادی کو 20 برس ہوئے، 20 برس ہوئے، اولاد نہیں ہوتی تھی، اور اس کو بہت تمنا تھی کہ میری ککھ سے ایک بچہ پیدا ہوئے، ایک بیٹا ہوئے، بہت دعائیں مانگتی تھی۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کا جامع تھا، پیری جامع علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا۔ ٹانڈی محلے کے جماعت خانے کے اندر حسن علی شاہ اور علی شاہ ماں باپ شاہ پیر دونوں آئے۔ کامڑیا حاجی نظر علی مولا کے ساتھ تھے۔ ٹانڈی محلے کا چونا جماعت خانہ آج جس کو بمبے میں کریم آباد کہتے ہیں، اس کا نام کانڈی محلہ کا پرانا جماعت خانہ تھا، اور وہ جماعت خانہ موسٹلی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دونوں شاہ پیر جماعت خانے کے اندر آئے، فرمان کیے، دعائیں دی، مہمانیاں لی۔ مکھی نے کہا خداوند کچھ عورتیں ہیں کھوڑا بھرانے کے لیے، یعنی جن کو اولاد نہیں ہوتی، تو تو ان کو دعا کرے ان کو اولاد ہوئے اور نام دے دے۔ فرمایا اچھا۔ بائیوں کے اندر سے ایک ایک بائی آنی شروع ہوئی۔ ایپل کا ایک تھالا لے کے رکھا ہوا تھا، مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ایک ایپل اٹھاوے، اس کے کھوڑے میں یعنی ساڑی کا یا پچھیڑی کا
پلو ایسا آگے کرے، اس چھیڑے کے اندر وہ مولا ایپل ڈالے، سر پہ ہاتھ رکھے، دعا کرے۔ اس لائن کے اندر ایک اور بائی آئی۔ وہ زمانے کے اندر عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھیں، چھیڑا نکالتی تھیں، منہ چھپ جاتا تھا، ایسی پچھیڑی پہنتی تھی کہ پیٹ تک وہ چھپیا ہوا ہوتا تھا، ایسا گھونگھٹ نکالا، چھیڑا نکالا ہوا۔ ایک بائی چلی آئی، اس کو بازو سے پکڑے ہوئے ایک اور نوکرانی تھی، اس نے آ کے کامڑیا حاجی کو کہا یہ میری سیٹھانی ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی، مولا کو عرض کرو دعا فرماوے اس کو اولاد ہوئے۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے ایک ایپل اٹھایا، اس نے بائی نے چھیڑا نکال کے آگے رکھا، ایپل رکھا، ایپل کے اوپر ایک ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ دیکھو انشاءاللہ فرزند ہوئے گا، فرزند ہوئے گا یعنی بیٹا ہوئے گا۔ حکم فرمایا کامڑیا حاجی کو اس کو بولو، اس عورت کو بولو کہ ہر روز جماعت خانے جاوے، اپنی پچھیڑی سے جماعت خانہ صاف کرے، بروم سے، فگیے سے نہیں، جھاڑو سے نہیں، پچھیڑی سے جماعت خانہ صاف کرو، وہ پچھیڑی پہن کے گھر جاؤ، انشاءاللہ ضرور فرزند ہوئے گا۔ میرے دادا شری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ لکھا بھی میرے دادا نے اپنی کتاب کے اندر۔ صبح جب 9 ساڑھے 9 بجے ہو جاتے تھے، واڑی کے جماعت خانے کے سامنے ہی مولا رہتے تھے، مرد لوگ چلے جاتے تھے کام کاج پہ، دو بھائیے یعنی چوکیدار، ایک ادھر ایک ادھر، واچ مین کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی مرد آدمی جماعت خانے میں نہ جاوے۔ یہ عورت کون سی معلوم ہے؟ مت سلامت۔ جب یہ عورت چلی گئی تو مولا نے حاجی کامڑیا کو کہا حاجی کامڑیا تم دیکھو یہ عورت کون تھی؟ مکھیا نے تو آگے پوچھا کہ مجھے پتا نہیں، کسی اور والنٹیئر بھائی کو پوچھا، بولی پتا نہیں، کہتا سرکار معلوم نہیں، فرمایا اس کو معلوم کرو۔ حاجی کامڑیا گیا نیچے جا کے پتہ لگا کہ ہاں 2 بھائیاں ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے ادھر گئی ہیں۔ سرکار سلطان علی شاہ ماں باپ کی گاڑی کھڑی تھی، گھوڑا گاڑی میں بیٹھا اور اس گاڑی کے پیچھے گئے۔ وہ گاڑی چلی، گاڑی کے اندر چلی گئی، مولا کے بنگلے میں گئی، اس کوچ مین کو پوچھا کون تھا تو کہا بیوی سرکار تھی۔ کامڑیا حاجی کو اتنا سرپرائز ہوا کیونکہ مت سلامت اس ناشری تھی۔ اس کو سرپرائز یہ ہوا کہ سسرے کے پاس آ کے اس نے دعا مانگی، اور یہ تو اس ناشری ہے۔ اسی گم سم کے اندر جب علی شاہ ماں باپ اور حسن علی شاہ ماں باپ کو آ کے کہا، حسن علی شاہ ماں باپ ہاتھ کے کہتے ہیں مجھے پتا تھا میری بہو ہے، لیکن تجھے بتانے کے لیے متا سلامت ہر روز صبح 9 ساڑھے 9 بجے جماعت خانے میں آوے، اپنی پچھیڑی سے جماعت خانے کے پاس دری دروازے، ادھر یہ کارپیٹ نہیں تھے، چٹائیاں ہوتی تھی، تو بھی اپنی پچھیڑی سے چٹائیاں پوچھے، وہ پچھیڑی پہن کے گھر جاوے۔ 9 مہینے کے بعد سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا جنم ہوا۔ یہ جماعت خانہ ہے کہ جہاں اماموں کی ماؤں کو بھی ادھر سے اولاد ملتی ہے۔ جماعت خانے سے یہ وہ گھر ہے جماعت خانہ کہ جہاں سے اماموں کی ماؤں کو بھی اولاد ادھر سے ملتی ہے۔ دیندارو، آپ کو دنیا میں کوئی بھی دکھ ہوئے خدا نہ کرے، آپ جماعت خانے آؤ، دعا پڑھنے تو آتے ہو، اس کے علاوہ صبح کو شام کو کبھی بھی، ارے دعا پڑھنے سے پہلے 10 منٹ آؤ، دعا پڑھنے کے پیچھے 10-20 منٹ بیٹھ جاؤ ایک کونے میں، تسبیح نکالو، عاجزی کرو، اس مولا کے حضور میں رگن کرو، سجدہ کرو۔ یاد رکھو ایسی پھٹکار پڑے گی کہ کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ امام کے گھر کی بے ادبیوں کرنے والے دنیا میں بڑے دکھی ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ یہ گھر نبیوں پیغمبروں کے گھر ہے، آپ کو پتہ نہیں، بندگی نہیں کرتے ہو، 10 ون نہیں برابر دیتے، اس کے لیے آپ کے جو دل ہیں اس میں روشنی پیدا نہیں ہوتی۔
ایمان کی تازگی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، 3 وقت کی دعا اور 10 وقت. تب اس انسان کو آنکھ کھلتی ہے اندر کی. جب ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں اندر کی بند ہو جاتی ہیں. ہم دنیا کی موج شوق میں، عیش عشرت میں، اپنی بڑائی کے اندر، اپنی سوارتھ ورتی کے اندر، ان دنیا کی چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں. روحانیت مر جاتی ہے. پھر ہم کو کئی طرح کے دکھ آ کے پکڑتے ہیں. ایک ادھر سے پکڑتا ہے، ایک ادھر سے پکڑتا ہے، ایک ادھر سے پکڑتا ہے. من کی شانتی نہیں. کبھی کروڑوں ڈالر بھی ہو جائیں گے تو بھی من کی شانتی نہیں ملتی. خدا کے حضور سے ڈرو، بہت ڈرو. امام کے گھر کا کوئی آدمی نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کبھی ناحق کا کھایا تو پیروں نے گنان میں فرمایا ہے کہ یاد رکھو ایسا حال ہوگا کہ جیسے مہادریا کے اندر کوئی وہان، کوئی شپ ٹوٹ جائے، اس کا کیا حال ہوتا ہے. جی گرپیر حسن کبیر دین کا یہ پاٹ بولتا ہوں. جنے رے گھر ماہے سرکار کھادی انٹک پیسو بادام جی ایم کرینے تمہیں جان جو جم مہادریے بھانگو وان جی. مولا کا مال جس نے کھایا، 10 وقت ناندی یا ہم نے کوئی ٹیک لی پوری نہیں کی تو مولا فرماتے ہیں پیر کے مکھ مبارک سے، جنہیں گھرما سرکار کھا دی، جس نے مولا کا مال کھایا، 1 ٹکا، 1 پیسہ، 1 بادام جتنا، یعنی 1 سینٹ نہیں، اس کی بھی فریکشن جتنا. تو پھر کہتے ہیں حسن کبیر دین ایسا سمجھ لو کہ جس طرح سے بہت بڑے دریا کے اندر طوفان آیا ہے اور اس میں شپ ٹوٹ گئی، اس کو پھر کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا نہیں. مومنوں، مشنری بزرگ ہیں. مشنریوں کو امام نے اپنے حکم سے بنایا ہے. اپنی مرضی سے کوئی مشنری نہیں بن سکتا. اس کو رضا لینی پڑتی ہے ایسوسیشن کی، اور ایسوسیشن کے پاس مولا کا امر ہے. جیسے مکھی کمڑیا حضرت امام کی گادی پہ بیٹھے ہیں، ادھر مکھیا نہیں کمڑیا نہیں بیٹھی ہیں. یہ حضرت امام کا تخت ہے. ادھر آ کے سجدہ کرو، نمن کرو. گتما ہے آوینے ویرا بھائی کر جوڑی رہی ہے. ہاتھ جوڑ کے نمرتائی کے ساتھ رہو. گتما ہے آوینے ویرا بھائی کر جوڑی رہی ہے. ہاتھ جوڑو. میں نے اس لیے واپس ریپیٹ کیا آپ کو یاد رہ جائے. یہ بھی گنان ہم چھوٹی عمر سے پڑھتے اور سنتے ہیں. اور پھر مولا کے حضور میں آ کے عاجزی کرو. گرنا وچن اپنا سر پر لئیے. اور مولا کا جو فرمان ہے وہ اپنے سر پہ اٹھاؤ. کیا مطلب سر پہ اٹھانے کا؟ یعنی اس کو فالو کرو، مولا کے فرمان کے اوپر عمل کرو. ہم نے اسماعیلی مذہب لیا دینداروں، یہ نبیوں کا مذہب ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ اماموں کی ماؤں کو بھی جماعت خانے سے اولاد ملتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام تھے، بی بی مریم کے پتا، ان کو عمران بھی کہتے ہیں. وہ ہیکل میں یعنی جماعت خانے میں
بازو میں مکان تھا وہاں رہتے تھے، جیسے رسول اللہ کے مکان کے بالکل بازو میں مسجد تھی اور ان کے بیڈ روم سے ایسا دروازہ کھلتا تھا، بیڈ روم کھولے تو مسجد میں آ جاوے، یعنی مسجد جیسے ان کے لیے سٹنگ روم تھا۔ ذکری علیہ السلام بڑی عمر کے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، تو ہیکل میں آ کے یعنی جماعت خانے میں آ کے جہاں تخت تھا اس کو محراب کہتے ہیں، ایسا نشان بنایا ہوا تھا، اس طرف سجدہ کیا، اے اللہ کیا میں وانجیا مر جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے تمہاری دعا سنی، میں تمہیں با اولاد کروں گا اور تیری اولاد کو دنیا کے اندر اونچا اٹھاؤں گا۔ ان کے گھر میں بی بی مریم کا جنم ہوا۔ اس وقت حضرت بی بی مریم کی جو ماں تھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب ان کو حضرت زکریا نے کہا کہ اللہ نے مجھے بشارت دی ہے، میری دعا قبول کی ہے کہ تجھے بچہ ہوگا، تو کہتی شرم نہیں آتی، اس بڑھی عمر کے اندر مجھے بچہ ہوگا؟ ایسا ہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح مسجد میں آ کے اسی محراب، جس کو ہم محراب سے مطلب یہ کہ جس طرف ہم منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، جیسے کہ مکھی کامڑیا کا تخت ہے، امام فرمایا مکھی کامڑیا میری گادی کے اوپر بیٹھے ہیں، سجدہ کر کے حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ کیا میں وانجیا مر جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں ہے ابراہیم، میں نے تمہاری دعا قبول کی، انشاءاللہ تجھے اولاد ہوگی۔ بہت خوش ہوئے۔ بی بی سارا کو جا کے کہا، 75 برس کی عمر تھی بی بی سارا کی، 75 ایئرس کی، تو اس نے بھی کہا اس بڑھاپے کے اندر جوک کرنے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے حکم کیا ہے۔ 99 سال 100 برس کی عمر ان کی۔ ان کے گھر کے اندر بی بی ہاجرہ کو بچہ ہوا، اس کا نام حضرت اسماعیل ہوا، اور بعد میں بی بی سارا کو 80 برس کی نہیں لیکن تقریباً 87 ایئرس کی عمر میں بی بی سارا کو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے گھر کے اندر حضرت اسحاق کا جنم ہوا۔ 2 بیٹے عنایت کیے، 2 بیٹوں کے درمیان 13 برس کا فرق تھا۔ 88 ایئرس کی ایج میں بی بی سارا کو حضرت اسحاق نے خوش کیا، ماں بنایا۔ اللہ جو ہے وہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا تعالی اپنے بندوں کی سنتا ہے اگر ہم اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کریں۔ عاجزی کے اندر یہ ہے جتنا بھی بن سکے اپنے آپ کو نمر سمجھو، حلیم سمجھو۔ ہماری بڑائی دنیا میں بھی نہیں ہونی چاہیے، جماعت خانے کے اندر تو بالکل نہیں۔ جتنے نمر بنو گے، حلیم بنو گے، سہن شکتی والے بنو گے، ہمارے اندر اتنا ہی روحانی جنان اور روحانی سکھ پیدا ہوئے گا۔ سواک ورتی، آپ بڑائی، بے ادبی، ایسا بیہیویئر کہ جو بیہیویئر ہماری سوسائٹی بھی قبول نہ کرے، وہ ہم اپنے اماموں کے حضور میں۔ آج میں آپ کو ایک اور بات بولوں۔ 63 میں لندن گیا۔ میں ادھر 5.5 مہینے رہا صاحب کے حکم سے۔ بولا مجھ کو ہر مہینے بلاوے اور ہر مہینے یہی بولے تھوڑا اور ٹھہرو، تھوڑا اور ٹھہرو۔ 2 مہینے ہوئے، میں واپس دوبارہ صاحب کے پاس گیا۔ 63 کے اندر مولانا حضرت امام اس وقت 57 سے لے کے 63 تک 7 برس ہوئے تھے، جماعت خانے میں نہیں آئے۔ 57 میں جب امام بنے تبھی سرکار آئے تھے۔ یہ 5 پیلس گیٹ کی بات کرتا ہوں، اس وقت یہ کی جماعت خانہ تھا۔ 7 برس ہوئے نہیں آئے۔ میں نے مکھی کامڑیا کو پوچھا کیوں مولا نہیں آئے؟ کیونکہ مولا ہر اٹھواڑیے، اس وقت حضرت امام نے شادی نہیں کی تھی، ہر اٹھواڑیے ایوری ویک سیٹرڈے کو وداؤٹ فیل
کب لندن آتے تھے اپنی ماں کو ملنے کے لیے، اور ایک رات دو رات ٹھہرے چلے جاوے، ایوری ویک آوے، مگر جماعت خانے نہیں آوے۔ میں جب سیکنڈ ٹائم گیا، میں نے کہا مولا مجھے ایک عرض کرنی ہے۔ کیا ہے مشنری؟ بولا۔ میں نے کہا خداوند تو نے مجھے یہاں بولا ٹھہرنے کے لیے، میں ٹھہرا ہوں، میں تیرا غلام ہوں، لیکن جماعت کے اندر لوگ پوچھتے ہیں مولا کبھی آئیں گے؟ ان کو کہو میں آؤں گا۔ خداوند کبھی آؤ گے؟ میں آؤں گا۔ ترخا دیا، میں چپ ہو گیا۔ تھرڈ مہینے میں پھر جب واپس ملنے کے لیے گیا، میں نے پھر مولا کے پاس یہ بات کہی، مولا خداوند میں کچھ عرض کرنی چاہتا ہوں۔ یس مشنری۔ مولا خداوند لاسٹ ٹائم تو نے کہا تھا کہ میں لندن آؤں گا۔ یس آج اس کا مولا خداوند مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بات بنی ہے جس کی وجہ سے تم لندن نہیں آتے۔ ماں باپ میری طرف ایسا منہ کر کے دیکھنے لگے اور ذرا سا مسکرائے، مجھے تھوڑی ہمت ہوئی۔ میں نے کہا خداوند ضرور کچھ بات ہے، میں پوچھوں کیا بات ہے؟ ماں باپ اوپر دیکھنے لگ گئے، بہت دیر تک چپ رہے۔ مجھے کہنے لگے مشنری میں جب لاسٹ ٹائم لندن گیا تو وہ جو ڈرائنگ روم ہے نا بازو میں، اس وقت کیا تھا، لندن کا جو جماعت خانہ ہے جدھر ابھی اس کے سامنے دوسرا ہال ہے، آپ انٹر ہو، رائٹ سائڈ پہ جماعت خانہ ہے، لیفٹ سائڈ کے اوپر ابھی تو جماعت خانہ ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ ایک ڈرائنگ روم کی طرح میٹنگ پلیس بنایا تھا، کیونکہ اس وقت 5 پیلس گیٹ میں اسٹوڈنٹس لوگ اوپر رہتے تھے اور بیسمنٹ کے اندر ان کے ناشتے وغیرہ کا بندوبست تھا، اور جماعت خانے کے اندر کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھ سے یہ چیز دیکھی۔ ایک دفعہ میں لیٹ آیا، پیچھے بیٹھا تھا، دعا کے اندر ایک لڑکا آگے بیٹھی ہوئی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا انگلی سے۔ اب دعا کے تو اندر میں کچھ نہیں کہہ سکوں، لیکن دعا کے بعد ان دونوں کو میں باہر لے گیا اور باہر جا کے جو مجھے کہنا تھا میں نے ان کو کہا۔ مولا فرمایا ابو علی لاسٹ ٹائم میں جب بھی ادھر گیا، تجھے پتا ادھر بازو میں ڈرائنگ روم ہے؟ میں نے کہا خداوند ادھر وہاں میں بیٹھا اور میں نے بدرو کو کہا کہ ایک ایک آدمی آوے اور میں اس سے ملاقات کروں گا۔ بدرو کون؟ کاؤنسلر ابو کا لڑکا جو گزر گیا ہے، اس وقت وہ کاؤنسل کا پریزیڈنٹ تھا وہاں، اور مکھیانی تھی اپنے کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گنگ جی کی لڑکی، وہ مکھیانی تھی۔ اور ابھی جو جہانگیر ماسٹر ہے اس کے بھائی کی جو وائف تھی بڑی بھابھی، وہ کمڑیانی تھی، سکینہ بائی مرچنٹ۔ میں شمس سے سنتا رہا۔ مولا فرمایا میں نے بدرو کو کہا ایک ایک آوے، میں اس سے ملاقات کروں گا۔ ایک لڑکا آیا، نیچے بیٹھا، میرے ساتھ بات کی۔ جب وہ لڑکا چلا گیا دوسرا لڑکا آیا، تو نے ادھر دیکھا وہ چھوٹا سا کوچ پڑا تھا، لوہے کا بنا ہوا وائر کا ایک چھوٹا سا کوچ تھا، اس کے اندر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو دوسرا نہیں بیٹھ سکے۔ دنیا بھر حضرت امام اس وقت ایسے موٹے نہیں تھے جیسے ابھی ہو گئے ہیں۔ ماں باپ فرمایا میں کوچ پہ بیٹھا تھا، وہ لڑکا آیا اور اندر آ کے میرے بازو میں بیٹھ گیا، اور بازو میں بیٹھ کے سب پاؤں اٹھایا اور بوٹ اس نے میری طرف کیا۔ مشنری میں امام ہوں، ماں باپ ذرا زور میں آ گئے، میں امام ہوں، میرا ادب ہونا چاہیے۔ I didn't like that۔ اس وقت مولا کا منہ دیکھنا چاہیے تھا۔ واللہ خدا کی قسم مجھے خود کو بڑی شرم آئی، ہماری قوم کے اندر، ہماری جماعت کے اندر ایسے بیوقوف اسٹوپڈ لوگ بھی ہیں۔ کافی دیر تک ماں باپ کی چپ رہے، مجھے اپنی سانس کی آواز سنائی دیتی تھی، اتنا میں بھی ایکسائٹڈ ہو گیا، لیکن افسوس کے اندر
مولا پھر بولے آرام سے آہستہ سے بولے مشنری آئی گاٹ اپ اینڈ وینٹ اوے. میں کھڑے ہو کے میں چلا گیا. ساری جماعت چھوڑ دی اسی طرح سے, کسی کا کام نہیں ہوا. میں نے زندگی کے اندر وائز میں یہ بات کبھی نہیں کہی. آج یہ چیز ریکارڈ کر رہا ہوں. 5 برس 10 برس 20 برس 100 برس کے بعد بھی کوئی پڑھے گا سنے گا تو اس کو پتہ لگے کہ ہماری قوم کے اندر اس قسم کے نیچ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے امام کی بے ادبی کر سکتے ہیں. میں نے مولا کے پاؤں میں سر رکھا, سجدہ کیا, میں نے ہاتھ بھر کے کیا خداوند ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. مولا فرمایا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. میں بولا مولا تو رحم رحیمی ہے. بہت اس کو مجبور کیا. سب بولے اچھا میں آؤں گا, جماعت کو کہو میں آؤں گا. پھر یہ کرسیوں کی بات جب میں نے نکالی, کبھی بھی مجھے مولا بولے, میں نے 3 دفعہ بدرو کو لیٹر لکھا ہے, سب بولے ٹیلی فون کیا ہے, پرسنلی بھی کہا ہے کہ جماعت خانے میں سے کرسیاں نکال ڈالو, مگر ابھی تک کیوں نہیں نکالی مجھے پتا نہیں. میں بولا خداوند میں نکال دوں؟ فرمایا نکال دو. پھر بھی مجھ کو ایسا ہوا کہ میں اکیلا ہی جا کے نکال دوں گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مکھیانی اور کمڑیا دونوں کو لے کے آؤں. میں واپس جا کے ان دونوں کو لے آیا. 8 دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی. میں نے کہا خداوند آپ نے فرمان کیا ہے کرسیاں نکالنے کا, تو آپ ان کے سامنے حکم کرو. فرمایا ہاں, میں نے ابو علی کو کہا کرسیاں نکال ڈالو. ہم اسی دن واپس آئے اور شام کو کرسیاں نکال ڈالی. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ اندر خانے بھی بہت سے اس قسم کے واقعات بنتے رہے ہیں. گئے 10-15 سال سے ہماری جماعت کے اندر بے ادبی, انجانی, مورکھائی بڑھتی جاتی ہے. ادھر تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میرے بچے جیسا ہے, اس کو میں نے کہا ہے, لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے جماعت خانے کے اندر کسی کا کبھی میں نے لحاظ نہیں کیا. بڑے سے بڑا ہوئے, چھوٹے سے چھوٹا ہوئے, حق بات کہنے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. میرے وروਧ میں بھی بہت سے لوگ ہیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن مجھے دکھ کیا ہوتا ہے, آج یہ 25 برس کے 30 برس کا جوان ہے, یہ 2-4 چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں. پرسوں ایک جماعت خانے کے اندر ٹورنٹو کے اندر ایک 7-8 برس کا لڑکا, اس کے بازو میں ایک اور لڑکا, یہ دونوں ٹانکیے لمبے کر کے اسی طرح سے بیٹھے تھے. پھر ان کو میں نے کہا کتنا اس لیے پاؤں کھینچ لیا. وہ بیچارے معصوم ہیں, مگر جب انہوں نے بڑوں کو دیکھا پاؤں لمبے کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی کیے. یہ سڑا نیکسٹ جنریشن تک جا رہا ہے. اگر اس کو نہیں روکا گیا تو ہمارا جماعت خانہ ایک بنگو یا ایک ایسا سمجھ لو کہ کاسینو کی طرح ہو جائے گا. تمہاری مرضی آوے جیسے کپڑے پہنو, تمہاری مرضی آوے جیسا بیٹھو, تمہاری مرضی آوے جیسا چاہے بیہیویئر کرو. ایک چاروں طرف بیٹھے ہو اور بیچ میں فٹ بال کی گراؤنڈ کھلی ہے, ایک لے کے آیا کرو بال ادھر کھیلنے کے لیے, بچوں کو لگا دو. ایسا بھی کسی دن ہو جائے گا. جماعت خانوں کا ادب کرو, دین کا ادب کرو, گنان کا ادب کرو, فرمان کا ادب کرو. آرگنائزڈ کمیونٹی ہے. ادھر حضر امام حاضر ناظر ہے. حضر امام کے ساتھ روحانیاں جماعت خانے میں آتی ہیں, روحانیاں آتی ہیں. حضر امام فرمایا جہاں میری گادی ہے, میری گادی کے اوپر مکھی کمڑیا بیٹھتے ہیں. مکھی میرا رائٹ ہینڈ ہے, کمڑیا میرا لیفٹ ہینڈ ہے. مت سمجھنا کہ مجھے مکھی کمڑیا نے کچھ کہا ہے. مجھے کہنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن میں اپنی مرضی سے بولا کرتا ہوں. مجھے کسی مکھی کمڑیا نے کوئی بریف نہیں کیا, مگر ادھر آ کے میں نے آپ کی حالت دیکھی, اس کے اوپر سے بول رہا ہوں. امام فرمایا کہ مکھی کمڑیا میرے وکیل ہیں. ان کے پاس یہ پاور ہے کہ تمہارے گناہ معاف کرے. ارے ان کے پاس یہ پاور ہے کہ تم کو بخشش دے, تمہاری دکھ دور کرنے کی
मुखी कामड़िया के पास सप्ताह है इमाम की तरफ से। खबर है मुखी कामड़िया कौन है? 1928 मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने के अंदर मार्सेल्स में रहते थे। फ्रांस में मार्सेल्स जो है वो साउथ फ्रांस में है, पेरिस से बहुत दूर है। पेरिस में उस वक्त नगीने वाला मुखी था, नगीने वाले ज्वेलर्स थे। एक दिन शाम के वक्त मुखी नगीने वालों को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फोन किया। मुखी ने जब मौला की खुद की आवाज सुनी, सेक्रेटरी वगैरह को नहीं कहा, खुद फोन किया। कहते सरकार आपने मुझे याद किया? हाँ मुखी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी आओ। भले सरकार। एरोप्लेन नहीं थे 1928 में, ट्रेन में बहुत टाइम लगता था। फौरन निकला, अपनी गाड़ी तैयार की, रातों रात उधर पहुंच गया। मौला ने अंदाजा लगाया था कि कितने बजे आवे। जब इसकी गाड़ी उधर पहुंची मौला के बंगले के बाहर, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह पीछे हाथ रखे हुए ऐसा टहलते थे, आंखें मारते थे। गाड़ी से निकला, मौला को नमन किया, इसका हाथ पकड़ के मौला अंदर ले गए। कहाँ ले गए? अपने बेडरूम में। देखा तो माता थेरेसा, प्रिंस अली खान माँ बाप की माँ, खटले के ऊपर सोए हैं। सख्त बीमार थे, किसी को पता नहीं था। मुखी, देखो बेगम बीमार है, तुम इसको छांटा दो। कहते खुदावन तेरी हाजिरी के अंदर मैं छांटा दूं? फरमाया हाँ, तुम मुखी हो। मैंने आज आपको दो ऐसी चीजें सुनाई हैं, इसको भी जिंदगी भर याद रखोगे, आपको उसका बड़ा फायदा होगा। एक तो ये कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ जमात खाने के अंदर अपनी पछेड़ी से फगिया निकालती थी, साफ करती थी, और वो पछेड़ी पहनकर उसके घर में औलाद हुई। दूसरी आज ये चीज आपको बता रहा हूँ कि इमाम ने पेरिस में से मुखी को बुलाया, मार्सेल्स से तुम बेगम को छांटा दो। ये मुखी की हैसियत है। 5 बरस का बच्चा, कभी हाजिर इमाम उसको कहे कि तुम मुखी की गादी पे बैठ जाओ, तो हम उस 5 बरस के बच्चे के सामने हाथ बांध के नमन करेंगे। वो 5 बरस का भले है शरीर उसका, लेकिन उसका जीव आत्मा बड़ा है कि जिसको मुखी का पद मिला है। अपनी जमात जो है वो ऑर्गेनाइज जमात है। हमारी जमात की ऑर्गेनाइजेशन नहीं टूटनी चाहिए। ऑफिसरों के साथ आपका कितना भी मन दुख होवे या मिसअंडरस्टैंडिंग होवे, जब तक वो ओहदे के ऊपर है उसका मान रखो, उसकी ताबेदारी में रहो। हमारे मजहब के ये उसूलात है। रूहानी साइड को कैसे हम समझ सकेंगे कि जब तक हमने अपनी दुनियावी साइड पूरी नहीं की। दुनियावी साइड में ये चीजें आती हैं, जमात खाना, मुखी कमरिया, अमलदार, जमात के ऑफिसर जिनको हजर इमाम ने अपॉइंट किया है। भला मुझे बताओ, ये कैप्टन बैठा हुआ है डॉन मिल्स का, ये खुद ब खुद कैप्टन बन गया? ऐसा है किसी के अंदर कि खुद ब खुद मुखी बन जाए? ऐसा किसी में है कि आपसे आप प्रेसिडेंट बन जाए? उसकी अपॉइंटमेंट होती है, ऊपर से चलती है। इमाम जो है वो एक बड़े को अपॉइंट करता है और उसको हुक्म करता है कि तुम अपने हाथ के नीचे तुम अपॉइंट करो। मगर वो सारी अपॉइंटमेंट जो है भले काउंसिल मुखी कामरिया को अपॉइंट करती है, मगर उसके पास सत्ता नूरानी जो है वो काउंसिल की नहीं है, हाजिर इमाम की है। हमारे तमाम मजहब के अंदर इवन जमात भाई को कभी मुखी कामरिया बनाते हैं कि तुम जमात भाई हो, तो वो जमात भाई भी मौला के अमर से जो अमर मुखी कामरिया के पास है वो जमात भाई बना है। अगर किसी को मुखी कामरिया हुक्म करते हैं उसके ऊपर ये फर्ज है, उसके ऊपर ये लाजिम है कि मुखी कामरिया का जमात के इस 4 दीवारी के अंदर हर हुक्म माना जाए। वो हुक्म मुखी का नहीं, वो कामरिया का नहीं, वो शाहपीर का हुक्म है, शाहपीर का। एक दिन दारुसलाम के जमात खाने के अंदर इस्माइल एसोसिएशन तांजानिया का प्रेसिडेंट मरहूम राय शमसुद्दीन तेजपाल वो कुछ लेट आया,
پیچھے بیٹھ گیا. میری آواز چلتی تھی, پیچھے بیٹھ گیا دروازے کے پاس. جیسے ہی میری آواز پوری ہوئی تو مفتی صاحب نے درد جماعت بھر اناؤنس کیا. کوئی نہیں تھا, جماعت بھر کہیں ادھر ادھر کھسک گیا. رئی شمس الدین پیشکار کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے زور سے کہنے لگے, بندو. اس کو یہ شرم نہ آئی, کوئی شرم نہ آئی کہ وہ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے اور آج میں یہ کام کر رہا ہوں. ہمارے مذہب کے اندر چھوٹا بڑا کوئی نہیں, ہم سب امام کے غلام ہیں, اس کے نوکر ہیں, روحانی بچے ہیں. پریزیڈنٹ ہو گئے, 100 برس کا بوڑھا ہو گئے, کوئی کاؤنٹ ہو گئے کہ وارث ہو گئے, کوئی مشنری ہو گئے کہ مکھی کا مریا ہو گئے, اور چھوٹے بچے ہو گئے. امام کی نظر میں سب برابر ہیں. صرف یہ آرگنائزیشن چلانے کے لیے جیسے کہ ایک گاڑی کے اندر 4-5 آدمی بیٹھے ہیں, بڑے 4-5 ڈرائیونگ جانتے ہیں, لیکن ڈرائیور تو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کرتا ہے. اگر باقی کے 4 آدمی بھی ٹک ٹک کرتے رہے, ادھر موڑ دو, ادھر ہارن بجاؤ, ابھی بتی جلا دو, ابھی بریک لگا دو, تو وہ آدمی کا حال کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہمارے مذہب کے اندر وارا فردی بہتوں کو چانس ملتا ہے. برس 2 برس کے بعد کوئی دوسرا مکھی ہوتا ہے, وہ اٹھ جاتا ہے. مگر گادی کا مان ہے وہ انگت جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں, یہ مان حضرت امام کا ہے, پیر کا ہے, شاہ کا ہے. یہ ہمارا جو مذہب ہے اس کی حقیقت کو جب تک ہم نہیں سمجھتے تب تک دینداروں ہم کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں چلے گا. سمجھے بغیر ہماری دعا, ہمارے سجدے کچھ نہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں. اونچے نیچے منہ ہوتے ہیں, اس کو سجدہ نہیں کہتے. امام سلطان نے فرمایا اگر منہ کو اونچا نیچا کرنا یعنی سر اونچا کیا نیچا کیا, اگر اس کا نام سجدہ ہے تو مرغی ایک چکن سارے دن کے اندر ہزاروں سجدے کرتی ہے. سجدہ تو سمجھنے کی چیز ہے. میرا سر جھکتا ہے, اس وقت آپ کے خیال میں ایسا ہو کہ میں حضرت امام کے پاؤں میں اپنا سر ڈالتا ہوں. ہر سجدہ کرتے وقت ایسا سمجھ کے سجدہ کرو کہ مولا میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اس کے پاؤں میں سر رکھتا ہوں. جب سر اٹھاؤ اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا, تو اس وقت یہ سمجھو ہاتھ اونچے اٹھاؤ تو یار یوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں مردے کی طرح. تو کیا کر رہے ہو؟ خدا کے حضور میں عاجزی کر رہے ہو, ہاتھ اٹھاؤ عاجزی کے ساتھ, نمرتا کے ساتھ. یا مولا میرے گناہ معاف کر دے, میرے امور جو ہے, میرے جو کام کاج ہیں, میرے کوڑے ہیں, ان کو سالو کر دے, میری پرابلمس آسان کر دے, میری مشکلیں آسان کر دے. ہم اپنی دعا کے اندر بھی جو دعائیں مانگتے ہیں ہر ایک لفظ کے ساتھ ہمارا خیال اور دھیان اس میں جانا چاہیے. حضرت امام فرمایا دعا پڑھتے وقت تمہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ تم دعا میں کیا پڑھ رہے ہو. اپنے آپ کو دعا کے اندر انوالو کر دو. ایک فلم چل رہی ہے تو کس طرح فلم کے اندر رس لے کے بیٹھے ہوئے ہو, اس طرح جماعت خانے کے اندر انٹرسٹ کے ساتھ بیٹھو, سمجھ کے ساتھ بیٹھو. امام کے گھر پہ آئے ہو, دل میں نور پیدا ہو گئے. نہیں تو دنیا کے اندر بہت سے آئے گورایا لاکھ کروڑ میرا تو مر کری سنوڑا مروڑ. پیچھے ادھر کاٹیا لال کے اندر, تو انڈیا کے اندر کیا افریقہ کے اندر میری نظر کے سامنے گئے 50 سال میں نے اتنی اتھل پاٹل دیکھی. ایسے ایسے لوگ تھے جن کے پاس بے حساب پیسہ تھا, کروڑوں پتی تھے, آج ان کی اولاد بھیک مانگتی ہے, کچھ نہیں ان کے پاس. اور جو غریب تھے بیچارے, آج ان کی اولاد مالدار ہے. دنیا کے اندر یہ جو اتھل پاٹل ہوتی ہے اس کے اندر کسی دن ہم بھی رگڑے جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اس کی مہربانی مانگو, اس کی یاچنا کر کے یعنی دعا کر کے صفت کر کے مولا کے حضور میں اپنے لیے رحم مانگو, تو دنیا دین کے اندر مولا آپ کے اوپر رحمت کرے, آپ کی اولاد کے اوپر رحمت کرے. سکھی آباد رہو, مولا آپ کو نیک امید پوری کرے, حقیقت سمجھ دے, بدیوں برائیوں سے بچائے, گناہوں سے بچاوے, مولا نافرمانی سے بچاوے, غصب سکریت میں پورا رکھے. مولا حقیقت سمجھ دے, مولا آپ کو اپنی معرفت دے,
دین دنیا میں اپنی چھت اور چھایا میں رکھے، جماعت و کنبوں میں اتفاق محبت دے رہے، ظاہر بات دیدار نصیب کرے.